इल्ला मन शहिद बिल हक, और जो हक का गवाह हो वो छुड़ा सकता है। मौला मैं नहीं समझा सका, फरमाया मिम्मा रफू मिनल हक, दरवेश वो है जो हक का गवाह हो। तो मौला फिर फरमाया ऐसे लल्लू पंजू के मुरीद ना हो जाना, हम मुर्शिद उसे कहते हैं जो गुनाहगार को अल्लाह की कचहरी में बरी कराने की ताकत रखे। जिसकी अपनी नमाजें पूरी नहीं है वो मेरी तरह पीर मुरीदी करने चला, वो मुरीद करने चला और पीर बनने चला। यहाँ कुरान कह रहा है जो मुरीद की बख्शिश का जामिन हो हम उसे दरवेश कहते हैं, और जिसकी अपनी बख्शिश पे शक हो जाए वो कैसे पीर हो सकता है। यहाँ कुरान कह रहा है जो मुरीद की मुझे एक सही हदीस याद आ रही है। आपने नबी की हदीस का इस्तकबाल नहीं किया तो आगे चलते हैं, रहने दो यार। मुझे मजा नहीं आया जिसे कुरान और हदीस से मोहब्बत है, आज का सुभान अल्लाह कहो यार। मिंबरों पर एक सही हदीस पढ़ी जाती है कि अगर किसी माँ का बच्चा पेट में दुनिया से चला जाए तो वो कच्चा बच्चा माँ बाप के लिए अल्लाह की बारगाह में करेगा झगड़ा, और झगड़ा करके कहेगा मैं नहीं जाऊंगा जब तक माँ बाप नहीं जाएंगे। तो अल्लाह फरमाएगा तूने माँ को देखा नहीं, बाप को देखा नहीं, तो पहचान कायनात में से अपनी माँ बाप को। नबी सही फरमाते हैं वो पहचान कर लेकर चला जाएगा। अब घर जाके सुभान अल्लाह कहना, कच्चे बच्चे को तो मान गए, मानने पे आए तो कच्चे बच्चे को मान गए। और तुम्हें जाओ जाओ मेरा पैगाम ले जाओ, कुरान सामने रखे जाओ, तुम्हें कच्चे बच्चे छुड़ाएंगे, हमें हमारा मुर्शिद छुड़ाएगा। जिसका मुर्शिद छुड़ा सकता है गच गच के सुभान अल्लाह कहो। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक भी कोई पैगाम मिल गया है। जो मुर्शिद मुरीद को अल्लाह की कचहरी में छुड़ाने की ताकत रखे, हम उसे देखो बड़े वाकयात हैं, बड़ी बातें हैं, बड़ी स्टोरियां हैं, मैं बड़ा कुछ सुना सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा है जितने बंदे मेरे सामने बैठे हैं इतनी आयतें मैं पढ़ के मिंबर छोड़ू। ओए होए यार इतना ठंडा ना बोला करो, आगे चलते हैं। और यार जो 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 मुरीद को बख्शवा सके हम उसे दरवेश कहते। मुझे अब समझ आई है कि देवबंदियों के हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा था कि वो धोबी था, धोबी, और वो कपड़े धोता हुआ दुनिया से चला गया था, और मलाइका ने खबर में पूछा था मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? उसने कहा था मैं हूँ गौसे आजम का धोबी। दीनों का, तेरा दीन क्या है? उसने कहा था मेजर साहब अगर कुरान इजाजत न देता, अगर कुरान इसकी सनद न देता तो मैं ये बात मिंबर से कभी ना करता। अब उसने कहा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? वो कह रहा था मैं परसों ही कपड़े बाबा जी ने धो के आया। बोलो ना जिसे समझ आ रही है बात की। वहां वो मलाइका अल्लाह की बारगाह में कह रहे थे या अल्लाह ये क्या आ गया है? अल्लाह कह रहा था आला इल्लीयीन में आला मकाम दो, ये दुनिया से जमती आया है। या अल्लाह ये तो जवाब भी कोई नहीं देता, तो क्या कह रहा है? फरमाया हम कहते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? ये कहता है मैं गौस का धोबी आया हूँ। हम पूछे मादीनों का, तेरा दीन क्या है? ये कहता है मैं गौस का धोबी आया हूँ। अल्लाह मलाइका से कह रहा है वो तुम्हें जवाब तो दे रहा है, पर या अल्लाह ये तो किसी गौस का नाम ले रहा है। अल्लाह ने फरमाया उसने कहा है मैं हूँ गौस का धोबी। तुमने पूछा है तुम्हारा है कौन सा रब? वो कह तो रहा है जिसका हूँ मैं धोबी, तो जो उसका रब हुआ वो मेरा हुआ। जिससे समझ आ रही है कुरान का। यार मैं कैसे आगे चलूं? मुझे आले इमरान याद आ रही है, 3 नंबर सूरा है और 146 नंबर आयत मेरे पेश नजर है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जो सुनना चाहती है मिलकर सुभान अल्लाह कहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकाइम मिन नबिय्यिन कातला माहु रिब्बियून 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 रिब्बियून। किसी पसंदीदा मौलवी को कहना ये रिब्बियून कुरान में है, कहेगा है। इसका वाहद क्या है? कहेगा रब्बानी रब्बानी रब्बानी। उसे कहना इसका माना क्या है? कहेगा अल्लाह वाला। अल-मुंजिद ने लफ्ज़ रब्बानी का माना लिखा है आरिफ बिल्लाह, आरिफ बिल्लाह। अब मैं पढ़ूं कुरान? मुझे मजा नहीं आया। हुक्मदारा ने कुरान गाज के सुभान अल्लाह कहो जरा।
وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اللہ نے فرمایا کتنے نبی ہوئے، کتنے نبی ہوئے، تو مولا پھر فرمایا مَعَهُ رِبِّيُّونَ، ہر نبی کے ساتھ ربیون ہوئے، ہر نبی کے ساتھ اللہ والے ہوئے، ہر نبی کے ساتھ درویش ہوئے، ہر نبی کے ساتھ عارف باللہ ہوئے۔ یا اللہ یہ نبی اللہ والا نہیں؟ فرمایا اللہ والا ہے۔ تو مولا نبی کے ہوتے ہوئے اور اللہ والے کی کیا گنجائش ہے؟ اللہ نے فرمایا تجھے ضرورت نہیں ہوگی، نبی کو ضرورت ہے، تجھے ضرورت نہیں ہوگی، نبی کو ضرورت ہے ان کی۔ مجھے اب سمجھ آئیے اللہ نے موسیٰ کو خضر کے آستانے پہ کیوں بھیجا تھا، مجھے اب سمجھ آئیے اللہ نے محمد کو ابو بکر کیوں دیا تھا۔ جسے سمجھ آ رہی ہے ملو میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ مجھے قرآن پڑھ کے سمجھ آئی اللہ نے مصطفیٰ کو علی کیوں دیا تھا۔ جسے قرآن سے محبت ہے گھج کے سبحان اللہ کہو گا۔ اللہ فرمایا ہر نبی کے ساتھ اللہ والے ہوئے، ہر نبی کے ساتھ اللہ والے ہوئے، ہر نبی کے ساتھ اللہ والے ہوئے۔ بڑے بندے ہیں جو کہتے ہیں اب مرشد پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے کلمہ پڑھا محمد ہمارے مرشد ہیں، محمد ہمارے مرشد ہیں۔ اور بدبخت سورہ الکہف پڑھ، 18 نمبر سورہ ہے اور 17 نمبر آیت پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، مرشدہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ سے سیانہ نہ بن، اللہ کہہ رہے ہیں مرشد کے لیے ولی ہونا ضروری ہے۔ میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں جسے قرآن سے پیار ہے۔ مجھے قبلہ مفتی صاحب سے معافی آپ لے کے دیں گے، صاحب قرآن میرا عنوان گفتگو تھا، وہ سائیڈ پہ رہ گیا ہے، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نبیوں کے ساتھ اللہ والے ہوئے، نبیوں کے ساتھ اللہ والے ہوئے، نبیوں کے ساتھ اللہ والے ہوئے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، ملو میری طرف، میری آنکھ میں ڈالو آنکھ۔ یا اللہ یہ ولی کیا کرتے، اللہ والے کیا کرتے رہے ہیں؟ فرمایا قاتل، نبیوں کی معیت میں جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے نبیوں کی معیت میں۔ قبلہ واجد شاہ جی ہیں کہ چلیں گے؟ قبلہ میرا ساتھ دیں ذرا تھوڑا سا۔ یہ نبی لڑتے رہے ہیں شریعت کو بچانے کے لیے، اکیلے نہیں، ولی ساتھ ساتھ ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں ولیوں کے سنگ لڑے ہیں، ولی شانہ بشانہ لڑے ہیں۔ تو شریعت کو طریقے سے الگ کرنے کا امام خان کہاں سے آ گیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اللہ کی شریعت تو بچی ہی ولیوں کی وجہ سے۔ جسے پیغام ملا گج کے سبحان اللہ کہو نا۔ ہاں اللہ کی شریعت تو بچی ہی ولیوں کی وجہ سے ہے۔ فرمایا وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ، کتنے ہی نبی ہوئے، ان کے ساتھ اولیاء ہوئے، ان کے ساتھ ربیون ہوئے، ناموس رسالت کے لیے لڑتے رہے، ناموس رسالت کے لیے لڑتے رہے، ناموس رسالت کے لیے لڑتے رہے۔ لوہے قلم پر سونے کے قلم سے لکھ، اگر عالم دین نہیں بن سکا، ولی بننا چاہتا ہے تو محمد کے لیے لڑا کر۔ جیسے سمجھ آئی بات کرو، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور یار یہ قبلہ محمدی شیفی صاحب ہیں، اللہ نے انہیں بڑی عزت دی، شان دیا۔ مرشد کی نوکری کے بعد بڑی مشکلوں سے، رات دن کے جگراتے کے بعد، ہر سانس شریعت سے گزارنے کے بعد، یہ مجدد اعظم، یہ جماعت علی شاہ کے صاحبزادے ہیں، اللہ نے انہیں مقام دیا بڑی مشکلوں سے، بڑے مقام سے۔ وہ ڈونیا شریف کے سجادہ نشین ہیں، ساری زندگی نانے کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے گزار گئے، لیکن وہ تو ایک کانسٹیبل تھا، وہ تو کبھی ایک کانسٹیبل تھا، وہ تو ایک کانسٹیبل تھا، عالم تو نہیں تھا، مفتی تو نہیں تھا، رات محمد کے لیے لڑا، سویرے اللہ نے اسے ولی کر دیا۔ غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے خون سے، غازی ملک ممتاز قادری صاحب۔ دیکھو اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ جس سے قرآن سے پیار ہے گج کے سبحان اللہ کہنا پڑے۔ اللہ فرما رہا ہے جو نبی کے لیے لڑتا پھرے وہ ربیون ہے، وہ ربانی ہے، وہ اللہ والا ہے۔ یہ دیکھیں یہ نبی نبی کے لیے گزر رہا ہے۔ نالائق آ جائے تو اس کے چہرے پہ داڑیاں یوں ہی نہیں سج جاتی،
بننے کا ہمیں شوق ہے، ہم پیر ہو جائیں، میں سید ہوں، میں ہاشمی ہوں، میرے ہاتھ چومو، میں اولاد علی ہوں. اوے نہیں ہوئے، ایسے پیری نہیں ہوتی. اپنی زندگی میں ایک بھی بندہ بنایا ہے تو دکھاؤ. ایسے ہی پیری نکل آتی ہے. ہمیں تو جیسے چومیں نکلی ہوتی ہیں ویسے پیری پڑی ہوئی ہے. یہاں پیری کا کوئی سٹیمنا بتایا جا رہا ہے، یہاں منصب ولایت بتایا جا رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں نبی کے لیے میدان عمل میں اترنا پڑے گا، میں اترنا پڑے گا. مجھے ایک درویش یاد آ رہا ہے جو ہر وقت نبی نبی کرتے رہتے تھے. ایک نوجوان شراب کے نشے میں چور ہو کے آیا اور آپ کی کہنے لگا آپ بڑی وکالت کرتے ہیں حسین کے نانا کی، آپ بڑی وکالت کرتے ہیں حسین کے نانا کی، اگر میں کہوں تو آپ مجھے ان کی زیارت کروا سکتے ہیں. میں نسخہ دینا چاہتا تھا، آپ وصول نہیں کرنا چاہتے. جناب نے کہا ہاں کرا دیں گے لیکن شام کا کھانا میرے ساتھ کھانا پڑے گا. اس نے کہا جی میں شام کا کھانا آپ ہی کے ساتھ کھاؤں گا. حضرت نے اپنے خانشاہ میں سے کہا بیٹا آج تھوڑا کھانے میں نمک ٹیٹ کر دو، یعنی نمک تھوڑا تیز کر دو. نمک تیز ہو گیا، خانشاہ میں نے نمک تیز کر دیا. یہ نوجوان بزرگوں کے سامنے آ کے بیٹھا، مل کے کھانا شروع کیا. اسے پیاس لگی، پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا. بابا جی نے یوں ہاتھ پکڑا، کہنے لگے کاکا پانی نہیں پینا. کہنے لگا جی ٹھہر کے پی لوں گا. فرمایا ٹھہر کے بھی نہیں پینا. کہنے لگا جی کھانے کے بعد پیوں گا. فرمایا کھانے کے بعد بھی نہیں پینا. کہنے لگا جی گھر جا کے پی لوں گا. فرمایا گھر جا کے بھی نہیں پینا. کہنے لگا جی شام، آپ نے فرمایا کاکا آج پانی نہیں پینا. نمکین کھانا کھا کے بھڑکی تو لگنی تھی نا. اب جا کے نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ساری رات کروٹیں بدلتی نکل گئی. لیکن جب نیند پہ غنودگی چھا گئی تو شدت پیاس تھی نا. کیا دیکھتا ہے؟ آسمان سے بھی پانی ہے، زمین سے بھی پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے. سمندر اور نہریں جاری ہیں اور دریا چل رہے ہیں. صبح اٹھ کر پیاس ختم ہو چکی تھی اور بارگاہ میں آ کے لگا لجپالا رات تو پانی پانی ہی دیکھا ہے. فرمایا پیاس لگی تھی؟ ہاں جی. پیاس سچی تھی؟ ہاں جی. تو کیا دیکھا؟ پانی پانی. آپ نے فرمایا پیاس سچی تھی؟ ہاں جی. تو کیا دیکھا؟ پانی پانی. آپ نے فرمایا پیاس سچی تھی؟ ہاں جی. تو کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا کاکا پیاس سچی ہو تو خواب میں پانی آتا ہے، لگن سچی ہو ان کا نانا آتا ہے. اس نے کہا جی لگن تو سچی ہے. آپ نے فرمایا نہ کر، سارا دن لوگوں کی عزتوں کو تختا رہتا ہے، عورتیں تاڑتا رہتا ہے، بستر پر رات کو نبی کا انتظار نہ کیا کر. صبح آنکھیں پاک کر، رات حسین کا نانا خود آئیں گے. چلو بند ہو گیا قرآن پاک. میرا حکم نہیں، جب رواج کو کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ 2:20 ہوئے ہیں. اچھا عصر کتنے بجے ہے؟ 5 بجے. ٹھیک ہے چلو اگلے 20 منٹ مجھے اور دو. 20 منٹ کے بعد ہم نماز پڑھیں گے. آپ کا دل نہیں کر رہا؟ اگر نہیں کر رہا تو مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میری کون سی بات ہے. میں نے تو ابھی جا کے پھر شام کو خطاب کر لینا ہے. اندر کا ابالا کہیں اور جا کے نکال لیں گے. یہ تو اندر کا ابالا ہے جو آپ کو دیکھ کر آ گیا ہے. میرے سرداروں مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے سورہ الحج سے، جو کہ قرآن پاک کا 22 نمبر سورہ ہے، اور میں پڑھ رہا ہوں اس کی 40 نمبر آیت کو. یہ میرے سامنے آ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ کی ساری امت کا درد جس کے دل میں ہو ہم اسے درویش کہتے ہیں. علم کی تڑپ جس کے دل میں ہو ہم اسے درویش کہتے ہیں. ہاں قرآن سن کر جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں ہم اسے درویش کہتے ہیں. مرید کی بخشش کی ضمانت رکھتا ہو ہم اسے درویش کہتے ہیں. لو یہ آیت لو اور پھر انشاءاللہ وقت ختم کرتے ہیں. فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق
الا ان یقولوا ربنا اللہ. اللہ فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم، محبوب وہ بندے ہیں جو اپنے گاؤں سے نکالے گئے ہیں. محبوب وہ بندے ہیں جو اپنے گاؤں سے نکالے گئے ہیں. میں بڑی توجہ کا طالب ہوں یار، میں توجہ کا طالب تھوڑی ہوں، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. اللہ فرمایا محبوب وہ بندے ہیں جو اپنے گاؤں سے نکالے گئے ہیں. مولا میں سمجھا نہیں سکا تو کیا فرمانا چاہتا ہے. اللہ فرمایا محبوب علاقے والے ان کی عزت نہیں کرتے، محبوب علاقے والے ان کی عزت نہیں کرتے. مولا ان کا قصور کیا ہے؟ فرمایا ان یقولوا ربنا اللہ، محبوب وہ مجھے منوانا چاہتے ہیں، محبوب وہ مجھے منوانا چاہتے ہیں. لوگ ان کی عزت نہیں کرتے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ ان کا قصور یہ ہے وہ مجھے منوانا چاہتے ہیں. مجھے نظام الدین کے سیکیورٹی گارڈ یاد آ رہے ہیں. نصیر الدین چراغ دہلوی جب ان کے سر پہ نظام الدین اولیاء کی دستار آئی تو اپنے آستانے پہ کہنے لگے مریدو رات کو چراغ بالا جلایا کرو، 1 چراغ 2 چراغ 10 چراغ 1000 چراغ 10,000 20,000 چراغ فقیر کے آستانے پہ جلا کرتے تھے. وقت کے بادشاہ کو کسی نے جا کے کہا کہ فقیر کی کٹیا روشن رہتی ہے اور تیرا محل سویا رہتا ہے، تیرے محل پہ قبضہ ہو جائے گا. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ. علاقے والے فقیر کی عزت کر لیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. وقت کے بادشاہ نے آرڈیننس جاری کیا، خبردار نصیر الدین چراغ دل کی خلیفے کو کوئی تیل نہیں دے گا. صبح مرید تیل لینے نکلے، کسی نے تیل نہیں دیا. شام کو دیے نہیں جلے، نصیر الدین نے دیکھا دیے بند ہیں، کہا دیے کیوں نہیں جلے؟ حضور تیل نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ بادشاہ نے آرڈیننس جاری کیا اگر کسی نے تیل دیا گردن اڑا دوں گا. مسکرا کے فرماتے ہیں وہ بدبخت کیا سمجھتا ہے ہمارے دیوں میں کرنٹ اس کے تیل سے آتا ہے؟ اسے نہیں پتا ہمارا کرنٹ کی تاریں مدینے لگی ہوئی. نصیر الدین نے آواز دے کے فرمایا مریدو چیلج پالا، میرے نلکے سے پانی لو، دیوں میں ڈالو اور جلانا شروع کرو. میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا جہاں بھی کوئی درویش ہوگا گاؤں والے اس کی عزت نہیں کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ قانون فطرت کے خلاف ہو جائے گا کہ اگر دیے کے نیچے اندھیرا نہ ہو تو. بھائی جسے سمجھ آئیے بات کرو مجھ سے. لو اب جو سبحان اللہ کہے میری دعا ہے اللہ اسے مدینے لے جا. اولاد علی ہوں بخل نہیں کروں گا، جو اب نہیں کہہ سکے تھے دوبارہ کہہ لو مولا جو اب کہے اسے مدینے لے جا. یہاں پہ تڑپنے والوں کبھی مدینے والوں کو پوچھو، وہ نبی کے قبر کی طرف پاؤں کر کے سوتے ہیں. اللہ نے فرمایا دور دور تک اس چراغ سراج منیرہ، اس چراغ کا نور دور دور تک پھیلا ہوا ہے، لیکن گاؤں والے عزت کریں تو میرے قانون کے خلاف ہو جائے گا. یہاں لوگ ان کی عزت نہیں کریں گے تو مولا پھر آگے آیت پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ. آپ میں کوئی پڑھا لکھا دوست ہے بھائی؟ کوئی اردو پڑھے گا؟ قبلہ مفتی صاحب کو تو نہیں کہوں گا نا. اچھا قبلہ مفتی صاحب تشریف لائیں گے، تشریف لائیں، مجھے اردو سنا دیں، مجھے ذرا سبق دے دیں تھوڑا سا. یہ لفظ کیا ہے؟ خانقاہ. یہ اس کا معنی ہے. سوامیو کا معنی کیا ہے؟ یہ تکیہ کی ہے، یہ خانقاہ ہے. ایک ہی بات ہے، تکیہ بھی خانقاہ ہے اور خانقاہ بھی تکیہ ہے. تو معنی کیا ہے؟ خانقاہ. آگے کیا ہے؟ مدرسہ. آگے کیا ہے؟ عبادت خانہ. آگے کیا ہے؟ مسجد.